नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तमाम किस्म की आला तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात मालिक कायनात की ज़ात ग्रामी के लिए लायक व ज़ेबा हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो ज़ात गिरामी जिन्हें मालिक कायनात ने इस कायनात के अंदर रहमत कायनात बना के मबूस फरमाया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में मुख्तसर से वक्त में चंद गुज़ारिशात बयान करेंगे तकब्बुर के हवाले से। तकब्बुर क्या है और कुरान और सुन्नत में इसके बारे में अल्लाह ताला ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तकब्बुर जो है ये किबर से है। इसके मानी होते हैं बड़ाई और किबरियाई। और ये बात याद रखें कि ये सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात बाबरकात के लिए लायक व ज़ेबा है। किसी शख्स के लिए गुरूर और तकब्बुर जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम भी अस्माए हुस्ना में मुतकब्बिर भी है, यानी बड़ाई वाला, किबरियाई वाला। किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और अल्लाह के नामों से ये भी नाम है अल कबीर। कबीर के मानी होते हैं सबसे बड़ा, और वो रब्बे ज़ुल जलाल है। तकब्बुर जो है न अल्लाह ताला को पसंद है न उसके महबूब अलैहिस्सलाम को पसंद है। इंसान को हमेशा किसी चीज़ पर भी तकब्बुर करने से इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर का जो सर होता है वो हमेशा नीचा होता है। और जो तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर मालिक कायनात उसे ज़लील ख़वार कर देता है। इसलिए बंदे को दुनिया की किसी चीज़ पर भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। और जो तकब्बुर है हदीस मुबारका के अंदर आता है, सुनन अबी दाऊद के अंदर ये हदीस मुबारका है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलुल्लाहु ताला, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते हैं कि जो किबर है, फरमाया किबर जो है वो मेरी चादर है और अज़मत मेरा इज़ार है। और जिस शख्स ने इसको छीनने की कोशिश की मैं उसे जहन्नम के अंदर दाखिल करूंगा, उसे जहन्नम के अंदर फेंक दूंगा। जिसने कोशिश की, यानी मेरी बड़ाई और मेरी किबरियाई वाली इस सिफ्त को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश की, छीन कर खुद पहनने की कोशिश की, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं जहन्नम की पस्तियों के अंदर गिराऊंगा। फौरी तौर पर यह बात दिलो दिमाग से निकाल देनी चाहिए। तकब्बुर बंदे के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। जिस तरह के जो मैं ये कहा करता हूँ कि तकब्बुर जो है ये बदबख्ती की चाबी है। तकब्बुर जो है बदबख्ती का दरवाज़ा है। और जिसने तकब्बुर किया समझ लो कि ज़िंदगी की सारी इबादत उसकी गारत हो गई। जैसा कि आपके सामने बड़ा मारूफ वाक़या है कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर सूरह अल बकरा के अंदर मालिक कायनात ने जिसको बयान किया कि सबसे पहले देखो तकब्बुर करने वाला कौन है। शैतान ने तकब्बुर किया और इतनी ज़्यादा इबादत करने के बावजूद
اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے کی وجہ سے وہ تھا تو ناری تھا، لیکن وہ نوریوں کی صف میں شامل تھا عبادات کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایک موڑ پر جب اس نے تکبر کیا، مالک کائنات کا حکم نہیں مانا اور تکبر کرتے ہوئے سجدے سے انکار کیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، آبا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ کہا جائے کہ وہ ساجدین میں سے تھا، نیکوکاروں میں سے تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے، اور وہ کافروں کی صف میں چلا گیا اور قیامت تک کے لیے اسے ملعون قرار دیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف کے اندر آتا ہے کہ مالک کائنات نے ابلیس سے پوچھا کہ جب تجھے میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرے؟ نہ کر، تو نے کیوں انکار کیا سجدہ کرنے کا؟ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے آدم علیہ السلام کو کم تر سمجھا، اپنے آپ کو آدم سے ارفع و اعلیٰ سمجھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، کیونکہ مجھے آگ سے تو نے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا، تو میں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اپنی بڑائی، اپنے تکبر، اپنے غرور کی وجہ سے آدم کو اس نے حقیر جانا، اپنے آپ کو ارفع و اعلیٰ جانا، جس کے نتیجے میں وہ قیامت تک کے لیے روندا گیا، رجیم اور ملعون ٹھہرا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی تکبر کرنے کی وجہ سے، اور گویا کہ جو شخص تکبر کرتا ہے وہ شیطان لعین کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ اور مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکبر کر کے کہ میں افضل ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں عرفہ ہوں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری شیطانی سوچ ہے جو شیطان ہمارے دل و دماغ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ جس کی وجہ سے غرور و تکبر کرتے ہیں، اس کے تکبر کی وجہ ہوتی ہے۔ بعض لوگ تعلیم کی اعلیٰ ڈگری پر تکبر کرتے ہیں، ان کے تکبر کی بنیاد اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ اور بعض لوگ حسب و نسب پر فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اس بنیاد پر کہ میرا حسب و نسب اعلیٰ ہے اور دوسرے کا حسب و نسب ادنا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر تکبر اور غرور کرتے ہیں، اپنی شکل و صورت پر، کوئی اپنے کسی کمال پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے حسن و جمال پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنی اچھی خطابت کے نتیجے میں تکبر کرتا ہے، کوئی اچھی قرات کی بنا پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے کمال کی بنیاد پر تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے فن کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کوئی مال و متاع، مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے، مالک کائنات اس کو بلند کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اپنی بڑائی اور تکبر کرتا ہے، مالک کائنات اسے ذلت کی پستیوں میں گرا دیتے ہیں۔
میرے بھائیوں کوشش کیا کرو زندگی کے اندر کبھی تکبر کے قریب نہ جانا. یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جس کو شاید ہمارے معاشرے کے اندر اس گناہ کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ خطا ہے. لوگ اس کو غلطی اور خطا سمجھتے ہی نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ سمجھتے ہی تو عام سی بات ہے، اس کو عام بات سمجھ لیا گیا. حالانکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، کونین کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص کے دل کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی، ذرا بھر بھی تکبر ہوگا، فرمایا لا يدخل الجنت، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. ایک ذرے کے برابر بھی تکبر جس کے اندر ہوگا، چاہے وہ تکبر اعلیٰ خطابت پر ہو جائے، بہترین قرات پر ہو جائے، حسن و جمال پر ہو جائے، اپنی کسی چیز پر، اپنی اقتدار پر ہو جائے، اپنی کرسی پر ہو جائے، اپنے سٹار پر ہو جائے، اپنی برادری کے جچے پر ہو جائے، کسی کاروبار پر ہو جائے، یہ تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر. دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جس کے اندر ہوگا، وہ جنت کے اندر اللہ کے محبوب نے فرمایا ہرگز داخل نہیں ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تکبر کرنے والوں کے بارے میں، جو تکبر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث مکمل سماعت کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک ذرا بھر بھی تکبر جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک صحابی نے محبوب کبریا علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں عرض کیا، اللہ کے نبی ذرا یہ بھی بتا دیجئے، کونین کے تاجدار یہ بتائیں کہ ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس خوبصورت ہو، اس کا لباس اچھا ہو، اور وہ چاہتا ہے اس کے جوتے خوبصورت ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، تو اللہ کے نبی کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے. تو کہا یہ تکبر نہیں. تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق کو ٹھکرا دے، حق بات سامنے آ جائے، حق بات کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور سامنے والے کو حقیر سمجھے. اور جب حق بات اس کے سامنے پیش کی جائے تو وہ حق بات کو قبول کرنے کی بجائے حق بات کو ٹھکرا دے. قرآن کریم کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ جب موسیٰ کلیم علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح آئے. قارون فرعون حمان جو ہیں وہ جب آئے، لقد جاءہم الموسیٰ بالبینات، فرمایا جب قارون کے سامنے، فرعون کے سامنے، حمان کے سامنے موسیٰ کلیم علیہ السلام نے وہ بین دلائل پیش کیے. لقد جاءہم موسیٰ بالبینات، تحقیق جب موسیٰ ان کے پاس آئے، ان لوگوں کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، واضح دلائل لے کر موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس کو پیش کیا ان لوگوں کے سامنے، تو فاستکبروا فی الارض،
اللہ فرماتے انہوں نے تکبر کیا، زمین کے اندر تکبر کیا، ما کانوا سابقین، اللہ فرماتے وہ ہم سے آگے بڑھنے والے نہیں تھے کہ جو انہوں نے کوشش کی ہے آگے بڑھنے کی، لیکن اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت و تدبیر سے آگے کون چل سکتا ہے؟ فرمایا کہ انہوں نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کے واضح دلائل کا انکار کیا، اور یہ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ واضح قرآن و سنت کے حقائق حق کے دلائل جب سامنے آ جائیں، پھر جو بندہ اس بات کو ٹھکرا دے، اس کو تسلیم نہ کرے، اس بات کو جھٹلا دے اور اپنے سامنے والے کو اپنے سے حقیر سمجھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر ہے۔ یہ بھی تکبر کی بڑی علامت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قیامت کے دن جہنم کی طرف، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تکبر کرنے والے، تو متکبرین کو ان کی شکلیں تو آدمیوں کی ہوں گی، شکل تو انسانوں کی ہوگی، لیکن وہ جب اٹھائے جائیں گے تو ان کے وجود چمٹیوں کی طرح ہوں گے، ہر طرف سے ذلیل و خوار ہو کر ان کو لے جایا جائے گا اور ایک ایسی جیل کے اندر انہیں بند کیا جائے گا جہاں پر ان کے اوپر آگ، بہت سخت آگ ان کے اوپر مسلط کر دی جائے گی، اور اس آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا، اور پینے کے لیے ان کو جہنمیوں کے پھوڑوں اور پھنسیوں سے نکلنے والا جو پانی ہوگا، جو پیپ ہوگی، ان کو پلائی جائے گی، ان کو متکبرین کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ، جس بندے کے جسم سے اس حال میں روح نکلی، جس بندے کے جسم سے اس حال میں روح نکلی کہ اس کے اندر تین باتیں نہیں ہیں، خیانت، تکبر اور قرض نہیں ہوگا، تو ایسے شخص کو رب ذوالجلال جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو تکبر کرنے والے ہمیشہ کام و نامراد ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ آئے جن کو مالک کائنات نے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، جس طرح کہ قارون کو اپنے خزانوں پر بڑا غرور و تکبر تھا، اس تکبر کے نتیجے میں مالک کائنات نے قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا، اور فرعون کو اتنا بڑا تکبر تھا اپنی فوج کے اوپر، اپنے اقتدار کے اوپر، اپنی قوت کے اوپر، اسے اتنا بڑا تکبر و غرور تھا، تو کائنات کے رب نے اس کے تکبر کو ایسے مٹایا کہ اس کے پورے لاؤ لشکر کو بحر کلزم کے اندر اللہ نے غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بھی اللہ نے اس کو برباد کرایا۔ اور پھر نمرود تھا، نمرود کی اتنی لمبی حکومت، عرصہ دراز پر پھیلی ہوئی، اتنی بڑی روئے زمین پر پھیلی ہوئی سارے قرائے ارض کے اوپر جس کی حکومت تھی، وہ اتنا بڑا متکبر تھا، وہ بھی اپنے آپ کو رب کے مقابلے میں اس نے کھڑا کیا، اور اتنا بڑا غرور و تکبر میں آ گیا کہ مالک کائنات کی کبریائی کی اپنی چادر کو اپنے اوپر اس نے ڈالنے کے لیے اتنے بڑے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ جو جملے بولے کہ میں بھی رب ہوں، میں بھی کچھ، ہر سب کام میں بھی کر سکتا ہوں، جس طرح رب ذوالجلال کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن مالک کائنات نے اس کا مقابلہ کسی بڑی مخلوق سے، کسی بڑے پہلوان سے، کسی بڑے باڈی بلڈر سے اللہ نے اس کا مقابلہ نہیں کروایا۔ نمرود کے تکبر کو جب رب ذوالجلال نے توڑا ہے، اپنی حقیر سے حقیر مخلوق، ایک مچھر سے مقابلہ کروا کے رب ذوالجلال نے نمرود کو ختم کروایا ہے۔ ایک مچھر کے مقابلے میں وہ آیا، اتنی بڑی طاقت والا، قوت والا، غرور و تکبر کے اندر ڈوبے ہوئے کو ایک مچھر سے اللہ نے زیر کروا دیا، اس کو نیست و نابود کروا دیا۔ اس لیے بندے کو اپنی اقتدار پر، اپنے عہدے پر، اپنی کرسی پر، اپنے حسن و جمال پر، اپنے کمال پر، اپنی ذات پات پر، دنیا کے اندر کسی پر بھی اسے غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں کل من علیہ فان، یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں ختم ہونے والا ہے۔
اور جہنمیوں والے کام نہیں کرنے چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ عاجزی اور انکساری کیا کرتے تھے، اور جو اللہ کے لیے نبی پاک نے عاجزی اور انکساری کرتا ہے رب ذوالجلال اسے بلند کر دیتے ہیں۔ تو آدمی کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ میں اسی لیے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ انسان کیا ہے کہ اس کو یہ سمجھتا نہیں، حقیقی بات کو سمجھتا نہیں انسان، اس کو یہ سمجھنا چاہیے اے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کر بھی ہے لاشعور کتنا، جس چہرے نے ہے ایک دن مٹی میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھے غرور کتنا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، تو خود سوچ کے تیرا ہے قصور کتنا، جن کی سنت پہ چلنا تجھے گوارا نہیں، وہ روئے تھے تیرے لیے حضور کتنا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے اور عاجزی و انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔